नाज़रीन आदाब, अली वारसी इस वक्त एक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपके सामने हैं और नया दौर टीवी के प्लेटफॉर्म से मेरे पास इस वक्त साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। और जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अभी कुछ ही देर पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है, नाअहल कर दिया गया है कम से कम 5 साल के लिए। इस वक्त तक जो सूरत हाल है 5 साल के लिए नाअहल किया गया है और ट्रायल कोर्ट से ये डिसीजन आया है उनके खिलाफ। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि इसकी रेपरकशंस क्या हो सकती हैं। सोलंकी साहब, विदाउट मच अड्यू मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपके ख्याल में ये जो फैसला है ये एक्सपेक्टेड था, और क्या आपके ख्याल में इसको, कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद काफी टाइम लगेगा इसका फैसला आने में, क्योंकि एक और फेज आ गया है वो आईएससी की तरफ से, तो ये क्या हुआ अचानक, आप क्या कहेंगे इस पर? आप ठीक कहते हैं कि हम ये समझ रहे थे कि शायद 2-4 रोज मजीद लग जाएंगे, लेकिन जो खान साहब के जो वकला थे उन्होंने एक महमेज का काम दिया, एक कैटलिस्ट का काम किया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो काबिल समात या मेंटेनेबिलिटी के हवाले से आप जाकर दलाइल दें और इसको दोबारा सुने, लेकिन जो खान साहब के वकला थे वो पेश ही नहीं हुए। 4 वक्फे किए गए सुबह 8 साढ़े 8 बजे से लेकर, लेकिन जो उनके वकला थे वो पेश ही नहीं हुए। तो इस वजह से खान साहब को जेल भिजवाने में उनके जो वकला हैं उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया। इसलिए वो जो 2-4 दिन की जो ताख़ीर थी वो एक तेज़ी में बदल गई और खान साहब जो है वो ज़मान पार्क से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। मेरे ज़रा ये कहते हैं कि बावजूद इस बात के वारंट अडियाला का है, लेकिन उनकी जो मंजिल है वो अटक जेल है। अटक जेल है। अच्छा सर, ये एक देखिए, जैसे आपने कहा कि सुबह हुआ और उन्होंने दलाइल नहीं दिए, उनका जो आर्गुमेंट है शायद वो इस तरह से है कि जी आर्गुमेंट दें या ना दें, इसने बिल आखिर जो है वो हमें फैसला हमारे खिलाफ ही होना है, तो क्यों ना हम बाद में ये प्ली ले सकें कि जी ये जो ट्रायल कोर्ट है इसने हमारी ना मेंटेनेबिलिटी के ऊपर कोई बातचीत सुनी है, ना ही हमारे इसके ऊपर दलाइल सुने हैं कि ट्रायल के हवाले से। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। आपके ख्याल में ये स्ट्रेटजी जो है वो आगे चलकर उनको फायदा दे सकती है? देखें, जब ये अपील में जाएंगे और ये मौक़िफ़ अपनाएंगे कि मेंटेनेबिलिटी के बारे में, यानी काबिल समात होने के बारे में जो दलाइल देने थे वो हमें नहीं देने दिए गए, तो कोर्ट का रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस किस वक्त उनको बुलाया गया और वो उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो दलाइल दें 4 मौके देने के बावजूद। और ये बात भी रिकॉर्ड पे लाई जाएगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न ये केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र किया और ये भी हुक्म दिया कि आप कल ही हर सूरत में काबिल समात होने पर अपने दलाइल दें। तो उस हुक्म की भी तामील नहीं हुई। बाकी मैं कानूनी माहिर तो हूँ नहीं, एक बात तो यकीनी है कि ये जाएंगे हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी शायद जाएं, लेकिन मसला ये है कि फिलहाल तो ये चले गए ना जी, फिलहाल तो जेल चले गए जी, और जेल जाने के बाद जो नुकसान होगा वो ये होगा कि बहुत सारे मुकदमात जिन पर वो टामक टोइयाँ कर रहे थे और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे, वकील तब्दील कर रहे थे, इस्तिस्ना के लिए दरखास्तें दे रहे थे, अब वो सारा खेल ख़त्म। अब जो है ये फास्ट ट्रैक पे उनके बाकी मुकदमात भी चलेंगे, क्योंकि जो पंछी है वो पिंजरे में है, तो वो एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे तक पहुंचाने में उसको पर लग जाएंगे। तो पंछी उड़े ना उड़े, केस उनके तेज रफ्तारी से उड़ेंगे। दुरुस्त। तो लेकिन जैसा कि आपने कहा सोलंकी साहब के ये जो मामला है वो, आप लीगल एक्सपर्ट तो हैं नहीं, तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो आप हैं, उस पर तो हम आपसे बात करना ज़रूर चाहेंगे। हामिद मीर साहब ने आपसे कुछ देर पहले जो है वो एक ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने ये कहा
کہ یہ لگتا ہے کہ جیسے فیصلہ جو ہے وہ پہلے سے لکھا رکھا تھا اور جج صاحب کو بڑی جلدی تھی، انہوں نے صبح صبح آتے ہی فیصلہ سنا دیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ ایسے ہی معاملہ ہے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک طریقے سے چلا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اجلت کا جو ہے وہ مظاہرہ کر دیا جج صاحب نے؟ 40 پیشیاں ہوئی ہیں. 40 پیشیوں میں صرف 3 پیشیوں پر قبلہ جناب عمران احمد خان نیازی پیش ہوئے. ان 3 میں سے صرف ایک پیشی جو ہے وہ تو ان کی مجبوری کی حالت میں تھے، کیونکہ وہ اسلام آباد پولیس کی حراست میں تھے. تو باقی صرف وہ 2 پیشیوں میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے بھی ایک پیشی ایسی تھی کہ قریبی ایک باجو والی ایک عمارت میں وہ پہلے ہی موجود تھے، تو وہاں نہ جاتے تو وہ ان کے لیے مشکل ہوتی. تو اگر کیس کا جو ریکارڈ ہے وہ دیکھا جائے تو وہ کچھ اور کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی پیشیاں ہوئیں اس میں انہوں نے ٹامک ٹوئیوں کا سہارا لیا، پیش نہیں ہوئے، اور خواجہ حارث جیسا بڑا وکیل کیس کی میرٹ پر کوئی دلائل نہیں دیے. وہ صرف ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کیس کو ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب اس کا جواب تو خان صاحب خود دیں گے، کیونکہ جو ان کا وکیل ہے وہ بہرحال ان کی ہدایت پہ ہی کام کر رہا تھا. تو میں بہت احترام اور عزت کے ساتھ میر صاحب سے اختلاف کرتا ہوں. صحیح. دوسری طرف لیکن سر ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ویشیس سائیکل ہے. بار بار جو ہے وہ لیڈران آتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں جیل میں، پہلے ان کو بنایا جاتا ہے پھر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. اسد طور صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ویلاگ کیا، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سائیکل ہے ہم اس کا حصہ ہیں، اور یہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے یہ جو فیصلہ عجلت میں دیا ہے، اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر جو سارا پروسیس ہے وہ لگے گا کہ جیسے ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا. اگر ہم کچھ دیر اس کو آگے کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اس سے سارے سیاسی منظر نامے پر ایک مرتبہ پھر ایک جو چھاپ ہمیشہ سے ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور اس کی وجہ سے سارا پروسیس جو ہے وہ انفیئر انٹرانسپیرنٹ لگتا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ ایک اور نیا باب کا اضافہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کیفر کردار تک عمران خان صاحب کو پہنچنا ہی تھا اور وہ پہنچ گئے ہیں؟ گرفتاری سے پہلے عمران خان کے جو روزانہ جو خطابات ہوتے تھے، 2 جھنڈے لگا کر قوم سے جو خطاب فرماتے تھے، اس میں ایک اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں یا کرتے تھے، فالس ایکویلنس کی، ایک جھوٹا موازنہ. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے کیس کا جو باقی سیاسی جو رہنما ہیں ان کے ساتھ جو موازنہ ہے یہ اسی زمرے میں آتا ہے، فالس ایکویلنس کے زمرے میں. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی سیاسی رہنما نے اس طرح کی ڈیفائنس کی ہو جو کہ خان صاحب نے کی. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی زیادتی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوئی عدالت کے کمرے میں، مولوی مشتاق نے جس تذلیل آمیز رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ان کے ساتھ، اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے کبھی کوئی گالم گلوچ یا اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا. جب قتل کے مقدمے میں سپریم کورٹ میں بھی آئے تب بھی جس عزت کے ساتھ ججوں کے ساتھ وہ پیش آئے، باوجود اس بات کے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، عدالتی قتل. یہ جو کتاب انہوں نے لکھی تھی اگر مجھے قتل کیا گیا، یہ اس کی گواہی ہے. لیکن اسی 3 روز کی تقریر میں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ایک کمزور آدمی نے جو تقریر کی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا جسٹس حمود الرحمان کا، جو کہ چیف جسٹس تھے جب حمود الرحمان کمیشن بنا تھا 1971 کی جنگ کے حوالے سے. تو اسی تقریر میں جو سپریم کورٹ میں انہوں نے فرمائی، اس میں کہا کہ مجھے کال آئی، میں اس وقت صدر تھا ذوالفقار علی بھٹو، مجھے کال آئی چیف جسٹس صاحب کی کہ جناب صدر ہم نے آپ کا بیان ریکارڈ کرنا ہے، ہمیں بتائیں کہ ہم کس وقت آپ کے پاس پیش ہوں آپ کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے. تو بھٹو نے اسی تقریر میں کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ میری ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہیں،
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں چل کے گیا اور میں نے اپنا جا کے بیان ریکارڈ کیا۔ تو جس طریقے سے ہر روز اس جج کو گالم گلوچ کرتے تھے، ان کے وکلا نے گالم گلوچ کی، کل رات بھی، اس سے پہلے بھی ہر روز وہ کہتے تھے۔ دیکھیں، اگر کسی جج پہ آپ کو اعتراض ہے تو اس کے لیے ایک ڈیو پروسیس ہے، وہ انہوں نے استعمال کیا، لیکن ان کی بات سنی نہیں گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس جج کو تبدیل نہیں کیا، اس کورٹ کو تبدیل نہیں کیا، سپریم کورٹ کے پاس 3 دفعہ گئے، وہ تبدیل نہیں ہوا۔ اور جج کو تبدیل کرنے کے لیے ہماری بہت شاندار روایات نہیں ہیں، سوائے منصور علی شاہ کے۔ یہاں تو روایت یہ ہے کہ افتخار چودھری نے اپنے بیٹے کے کیس میں، ارسلان کے کیس میں، انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ خود اس کا فیصلہ دیں۔ مظاہر علی نقوی پر کتنی دفعہ اعتراض کیا گیا، جسٹس بندیال پر کتنی دفعہ اعتراض کیا، تو وہ بیچارہ جو چھوٹا جج ہے ہمایوں دلاور، صرف اسی پر سب کا غصہ آنا ہے۔ تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا اپنے دوستوں کا۔ آپ جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش اگر نہ کریں تو بہتر ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کیس میں ہمایوں دلاور صاحب نے کسی قسم کی جلد بازی کی ہے۔ جو حقائق ہیں وہ تباہ کن ہیں، جو انہوں نے دلائل دیے ہیں اپنے دفاع میں، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کو کس بنیاد پہ تاحیات نااہل کیا گیا تھا؟ کہ ایک تنخواہ وہ لے سکتے تھے، وہ انہوں نے نہیں لی، لیکن وہ ان کی اثاثوں میں شمار ہوتی ہے جو انہوں نے نہیں لیا، تو بلیک لا ڈکشنری کی وجہ سے آپ کو ہم تاحیات نااہل کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس پر ہنسوں یا روں۔ تو یہ کوئی موازنہ نہیں بنتا، لیکن ان کا حق ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کے لیے جائیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، لاہور ہائی کورٹ جائیں، بندیال صاحب کی سربراہی والی جو چیف سپریم کورٹ ہے وہاں جائیں۔ یہ ان کا حق ہے، یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تو یہ چند دن کے لیے جیل چلے گئے ہیں، اور جب یہ اپیل کا پروسیس ہوگا تو وہ ظاہر ہے اس میں وقت لگتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کے باقی جو مقدمات ہیں ان کی رفتار جو ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی۔ درست۔ میں اسی طرف آخری سوال کی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہی بات ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اب ہو سکتا ہے کہ ان کی مزید جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی رفتار تو تیز ہو جائے، اور ان کے اوپر جو یہ والا بھی جو کیس ہے اس کے اندر بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بڑی تیزی سے فیصلہ آئے، اور اب اس کے اندر بھی ظاہر سزا کی معطلی، اپیل وغیرہ جو ہے وہ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم۔ تو میں آپ سے یہ جو آخری سوال کرنا چاہتا ہوں پولیٹیکل ہی ہے، وہ یہ کہ عدالتیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیسے چلتی ہیں، اس پر میں کامنٹ نہیں کروں گا، میں آپ سے بھی نہیں کامنٹ مانگوں گا۔ میرا آپ سے سوال یہ تجزیاتی طور پر یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اب جو پالیٹکس ہے پاکستان کی، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان فی الحال الیکشن کی حد تک مائنس ہو گئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی امکان ہے کہ شاید وہ الیکشنز تک ان کی سزا معطل ہو جائے یا سزا اوور ٹرن ہو جائے اور شاید وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو سکیں گے؟ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں اور ان کی تعداد اور ان کی نوعیت یہ بتاتی ہے کہ کم از کم اگلے انتخابات تک کے لیے تو وہ سیاست سے باہر ہیں، اور ان کی جماعت پر میرا نہیں خیال ہے کہ پابندی لگے گی، لیکن یہ ٹوٹی پجی جو جماعت ہے، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی، وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ لیڈر آف دا پوزیشن کے لیے بھی کنٹیسٹ کر سکے۔ میرے خیال میں یہ کوئی تیسرے چوتھے نمبر کی ایک جماعت بن کے آئے گی۔ یہ عمل ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیکھا 97 کے الیکشن میں، پھر نواز شریف جو کہ 97 کے الیکشن میں 2/3 اکثریت لے کر آئے تھے، اکتوبر 2002 کے الیکشن میں ان کے پاس صرف 19 نشستیں تھیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا حال جو ہے وہ ان سے مختلف نہیں ہوتا۔ 18 کے الیکشن کا ریپیٹ نہیں ہو سکتا آپ کے خیال میں، جب نواز شریف کو بھی اسی طرح کے پروسیس سے گزارا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک تگڑی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں تو شاید ان کی سیٹیں کچھ زیادہ ہی تھی پی ٹی آئی سے، ایسا آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ نہیں جی، مجھے بالکل بھی ایسا نظر نہیں آ رہا۔
مجھے خدشہ یہ ہے کہ عمران خان لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہیں گے، لیکن لوگ جو ہے وہ ان کا ٹکٹ لینے سے گھبرائیں گے۔ درست، یعنی آپ کو شاہ محمود قریشی کی صلاحیتوں پر پورا اعتبار ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی پارلیمان میں شاید آ جائیں، لیکن وہ ایک چھوٹی جماعت کے پارلیمانی سربراہ ہوں گے۔ درست، بہت شکریہ سولنگی صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کی نااہلی سزا اور پارٹی جو سربراہی ہے اس سے بھی ریموول وہ ہو چکا ہے، اور اب اس کے آگے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا جو بھی ہائی کورٹس ہوں گی، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا فورم ہے۔ الیکشنز جو ہیں وہ قریب ہیں اور یہ اسمبلی بھی ڈیزالو ہونے والی ہے، تو مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا وہ آپ دیکھتے رہیے، نیا دور کے ساتھ جڑے رہیے۔ رات کو ہمارا خبر سے آگے خصوصی پروگرام بھی ضرور دیکھیے اسی ٹاپک کے اوپر۔ علی وارثی کو اور سولنگی صاحب کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ آداب۔